सुनो, वो ज़ाया नहीं जाने देगा तुम्हारी कोशिशें। उसने सब्र के एक एक लम्हे में बड़ा अजर रखा है। सब्र के रास्तों पे चलने वालों को मंजिलें हमेशा सुकून की मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए जिस सिस्टर की स्टोरी लेकर आई हूँ, इनका ताल्लुक है जी लाहौर से, और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपी, जब मैं छोटी थी तो मुझे पाँव में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता था, जिसकी वजह से मेरा पाँव टेढ़ा हो गया था। अक्सर लोग कहते थे कि ये पोलियो की वजह से हुआ है, और इसी तरीके से और इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। और आपी, मैं बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जैसे कि शादी का टाइम आया, मेरी शादी मेरे खाला के बेटे के साथ कर दी गई। ये बहुत अच्छे थे, बहुत ख़्याल करने वाले थे, और अब अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी भी सुना दी थी। आप ही, अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह से नवाज़ा था, हर तरह की खुशी मुझे दी हुई थी। लोग मुझे जब मेरे पाँव के बारे में कुछ कहते थे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और अच्छा लाइफ़स्टाइल होने की वजह से कभी भी मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं हुआ। ना ही मैंने कभी किसी की बात को दिल पे लिया, और ना ही किसी को इतनी अहमियत दी कि वो मुझे तकलीफ़ में मुब्तला कर सके। शादी के बाद भी अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया। एक अच्छा हस्बैंड, साथ मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बेटा भी अता कर दिया था, और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी मौजूद थी। मुझे बहुत सारे लोगों का सामना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप ही, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थी, और ये अपनी फैमिली से डिफरेंट सोच रखते थे। इसलिए शादी के पहले ही महीने में ये मुझे लेके सेपरेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी गृहस्थी भी बहुत अच्छी चल रही थी, और हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती जा रही थी। आप ही, अब अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड बेबी की खुशखबरी सुनाई थी। आप ही, जब से मुझे इस खुशखबरी का पता चला, मैंने अपने मियाँ के साथ शेयर की, तो उन्होंने इस बात को बहुत बुरा समझा, और मुझे यही कहा कि तुम जाके इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो गुनाह है, और दूसरा जो अल्लाह ताला नेमत दे रहे हैं, मैं उससे नाशुक्री भी नहीं कर सकती थी। मैंने आप ही उनसे हमेशा यही कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं इस दुनिया से जाने दूँगी, बल्कि इसको इस दुनिया में लाऊँगी। इस वजह से आप ही, ये मुझसे बहुत ज़्यादा रूड रहते थे, और मैं इन्हें कहती थी कि आपको क्या मसला है? तो वो मुझे यही कहते थे कि एक बच्चे की ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर पा रहा, तो बाकियों की कैसे करूँगा? और क्या ज़रूरत थी अभी इतनी जल्दी इस बच्चे को दुनिया में लाने की? मैंने उन्हें यही कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है? आप भी तो बाप हैं, समझ तो आपको भी है। जो बातें मुझे समझा रहे हैं, अगर ये बातें आपने समझी होती तो शायद ये चीज़ ना होती। लेकिन जो चीज़ हो गई है उसमें अल्लाह की रज़ा है। मेरे मियाँ इस बात से हमेशा मुझसे नाराज़ रहते थे, और मुझसे हमेशा मुँह बनाए रखते थे। आप ही, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इनके मूड्स को सह सकूँ, और इनकी जो स्विंग्स चल रही हैं उसको बर्दाश्त कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई थी, और साथ दूसरे बच्चे का साथ भी था। मुझे इसको भी देखना था। वालिदैन मेरे आउट ऑफ सिटी रहते थे, और इनका कारोबार यहाँ पे था, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जाती थी। और अब तो कंडीशन भी ऐसी थी कि अगर मैं ज़्यादा सफ़र वग़ैरह करती तो मेरे लिए डेंजरस हो सकता था। इसलिए आप ही, मैं अपने घर में ही ज़्यादा टाइम गुज़ारती थी। अक्सर व बेशतर मेरे मियाँ लेट आते थे, और जब भी मैं इन्हें कोई काम कहती थी, ये मुझसे मुँह ही बनाए रखते थे। उस तरह की अपनी अटेंशन्स भी नहीं मुझे देते थे। वो यही कहते थे कि मैं पहले खुद को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि वालिदैन से नाराज़गी के बाद आप ही, ये मुझे लेके किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़देह नहीं लगता था। लेकिन इनका बदलता हुआ रवैया मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत दे रहा था। आप ये अब, क्योंकि इनके इस मूड की वजह से, या कहूँ कि बस अल्लाह ताला की तरफ से, मुझे बीपी का इश्यू रहने लग गया था, जिसकी वजह से मेरा बीपी अक्सर व बेशतर हाई रहता था, और मुझे अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मुझे आप ही तीसरी मंजिल से उतर के नीचे आना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी हालत और भी ख़राब हो जाती थी। यहाँ पे आप ही लिफ्ट की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं थर्ड पोर्शन पे रहती होती थी, और अक्सर व बेशतर मैं अपने मियाँ को यही कहती थी कि आप कोई नीचे वाला पोर्शन देख लें, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुज़ार सकें। और वो मुझे यही कहते थे कि अभी मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं कहीं और अपनी शिफ्टिंग करूँ, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं
ایڈوانس دے سکوں، ابھی جتنا گزر بسر ہوتا ہے اس میں ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور یہ بچہ اس دنیا میں لانا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس چیز کو خود سے ہینڈل کرو، میں نے تو تمہیں کہا تھا اس کو اس دنیا میں مت لاؤ، لیکن تم میری بات نہیں مانتی، ابھی بھی ٹائم ہے، اگر چاہو تو اس کو اس دنیا سے رخصت کر سکتی ہو۔ میں یہ بات سن کے کانپ اٹھتی تھی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس پہ ناشکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کر کے نیگیٹیوٹی کو اپنے گھر میں لانے کی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، اور ان باتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سٹریس ہونے لگ گیا تھا۔ اکثر و بیشتر آپ ہی مجھے اتنا زیادہ سٹریس ہو جاتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں خود کو کچھ کر لوں، بہت ساری نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں، بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی ہونے لگ گئی تھی۔ انفیکٹ آپ ہی جب یہ لیٹ نائٹ گھر آتے تھے تو مجھے بہت سے عجیب سے وسوسے آتے تھے، جب میں انہیں کہتی تھی کہ آپ جلدی آ جایا کریں تو یہ مجھے غصے سے ڈانٹ کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ ہی ان کے ساتھ پورا پورا سپورٹ کیا، جتنی میری سیونگ تھی میں نے ان کو دی کہ آپ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیں، لیکن انہوں نے یہ جاب کرنے کو ہی پریفر سمجھا، جس کی وجہ سے آپ ہی اتنی زیادہ انکم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے میری بات کو ہمیشہ اگنور کرنا شروع کر دیا، کوئی بات ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی، جبکہ آپ ہی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے ان کا پورا پورا سپورٹ کیا ہے، اپنا زیور دے کے گھر کا سامان وغیرہ بھی خریدا، اور ہمیشہ جو بل وغیرہ آتے ہیں انہیں بھی پے کرنے میں ان کی کافی ہیلپ کی ہے۔ اب آپ ہی یہ گھر سے دور رہنے لگ گئے تھے کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ متنفر ہوتے جا رہے تھے، میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں ان کے ٹیمپرامنٹ کو برداشت کر سکوں، میں خود پہ سہ لیتی تھی، لیکن بچے پہ میں کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ میری ان کی کے ساتھ یہی لڑائی تھی، یہ جب مجھے کہتے تھے کہ اس بچے کو مت لاؤ تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں یہ اس سے کیوں متنفر ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس سے یہی کہتی تھی کہ ناشکری نہ کرو، خدا نخواستہ کچھ اور غلط ہو گیا تو پھر ساری زندگی تم اپنے آپ کو بلیم کرو گے۔ وہ مجھے یہی کہتے تھے ایسا نہیں ہے، جو ہوگا وہی ہونا ہوگا، لیکن تم اپنے آپ کو کلیئر رکھو، ان باتوں میں مت پڑو، اپنے آپ کو اس مصیبت سے نجات دو۔ میں آپ ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے، ایک بچے کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، بے وجہ لوگ ان باتوں پہ اڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے، اور جو چیز اب آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ خوشی سے اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس بات سے اتنا مجھ سے متنفر ہو گئے تھے کہ بہت زیادہ دور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ اکثر و بیشتر گھر نہیں آتے تھے، بہت ساری راتیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کیا کرتے تھے، اور آپ ہی اس پہ میری کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے بچے کو دیکھنا، اس کا خیال کرنا، اور اس کے ساتھ میں اور بھی زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ہی میرا 4 منتھ سٹارٹ تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں اکثر کہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن یہ کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو بھی اسی طریقے سے پیدا کرو جیسے تم نے پہلے بچے کو پیدا کیا تھا، کیونکہ ابھی پہلے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی، نہ ہی مجھے الٹیوں کی زیادہ پرابلم ہوئی تھی، اور نہ ہی مجھے ڈاکٹرز کے پاس زیادہ جانا پڑا تھا، کیونکہ میری امی بھی زندہ تھی اور میں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، اور اب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میں انٹرنلی بھی کافی ویک ہو گئی تھی، ساتھ مجھے چھوٹے بچے کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ میں ہر طرح سے یہی کوشش کر رہی تھی کہ ان کا موڈ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح ہو جائے، لیکن اب بھی ان کے موڈ بہت زیادہ سوئنگ ہونے لگ گئے تھے، اور یہ بات بات پہ مجھ سے لڑتے تھے، بے وجہ کی باتوں پہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے، مجھ پہ بات بات پہ غصہ کیا کرتے تھے، اور اس باتوں کی وجہ سے میرا بی پی اکثر و بیشتر ہائی ہو جاتا تھا۔ اس لیے علاقے میں جو ڈاکٹر کا کلینک موجود تھا، میں وہیں جا کے اپنا چیک اپ وغیرہ کروا لیا کرتی تھی، اور جو وہ میڈیسن دیتے تھے وہ لے لیا کرتی تھی۔ آپ ہی میری کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ میرے سٹریس لیول بہت زیادہ ہائی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کے اٹیک بھی آنے لگ گئے تھے۔ اکثر بیشتر یہ جب رات میں گھر نہیں آتے تھے تو آپ ہی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ دوسری خواتین کے ساتھ انوالو ہیں اور ان سے اپنی ضرورت پورے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گھر لیٹ آتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بہت زیادہ وسوسے، بہت زیادہ خیالات آتے تھے، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میری پڑوسن نے مجھے یہ باتیں کہی تھیں کہ اکثر مرد جب گھر میں نہیں آتے تو وہ باہر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں،
میں اس کی بات کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی کہ یہ تو علاقے کی خاتون ہیں اور ان خاتونوں کا کام یہی ہوتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ہمیشہ دوسروں کے گھر میں نیگیٹیوٹی ڈالنا۔ لیکن آپی جب ایک رات میں نے ان کے پرس میں سے کچھ بلز دیکھے تو مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کسی خاتون کے ساتھ ملوث ہیں، کیونکہ ابھی ایک وومن برانڈ کا کارڈ ان کے پرس میں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بلز بھی موجود تھے، کچھ ریسٹورنٹ کے بل اور کچھ شاپنگ کے بل جن میں وومن ڈریسز بھی تھے۔ جب آپی میں نے یہ بل دیکھے تو مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہونے لگ گئی، میں اب ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ بات بات پہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے اور مجھے بہت زیادہ یہ اس بات سے دور رہنے کو کہتے تھے، جس کی وجہ سے آپی میں ان کا فون بھی نہیں اٹھا سکتی تھی اور فون بھی نہیں سن سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میرے دوستوں کی کالز ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آواز کوئی اور سنے، اس لیے تم نے میرے فون کو کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی تم نے میرے فون کو دیکھنا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی اسی طرح ڈر سہم کے رہ جاتی تھی اور مجھے ان حالات کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اب آپی جب سے میں نے یہ بل دیکھ لیے تھے میری طبیعت اور بھی زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ انفیکٹ آپی ایک رات تو یہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے اور میرا 6 منتھ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپی مجھے بہت زیادہ بی پی ہائی کا مسئلہ تھا اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے میں اکثر و بیشتر میڈیسن لیتی تھی۔ آپ ہی یہ رات کو لیٹ آئے تو لیٹ تھے، ابھی گھر نہیں آئے تھے، میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ ہی سوچتے سوچتے میں سوچوں میں اتنی دور نکل گئی کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے آنے لگ گئے کہ یہ کسی خاتون کے ساتھ ہوں گے، وہاں اپنی زندگی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے اور میں یہاں پہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہوں۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی اور مجھے جیسے ہی دوسری عورت کا خیال آیا آپ ہی مجھے بہت زیادہ انزائٹی اٹیک ہوا، انفیکٹ میں بہت زیادہ رونے لگ گئی اور روتے روتے مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی اٹھ کے باہر چلا گیا ہے۔ جب آپ ہی وہ باہر چلا گیا تو اس نے باہر جا کے کوئی چیز نیچے پھینکی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں اٹھ کے گئی تو میرے بیٹے کے پاؤں کے اوپر کانچ کا گلاس لگ چکا تھا۔ آپ ہی یہ دیکھ کے میں اور بھی زیادہ رونے لگ گئی اور بہت زیادہ گھبرا گئی۔ بچے کے پاؤں میں جو چیز لگی تھی وہ میں نے وہاں سے صاف کیا، اس کے بلڈ کے اوپر میں نے پٹی باندھی اور اسے اپنی گود میں لے کے سونے لانے کی کوشش کی۔ اب بھی وہ سو گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اتنا زیادہ مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا کہ آپ ہی میں بتا نہیں سکتی اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی، روتے روتے مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے ابھی میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی تو انہوں نے میری کال کو ریسیو نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کو کال کر رہی تھی لیکن وہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھی، کینٹ ایریا میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر سگنل نہیں ملتے تھے۔ ابھی میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی، میں نے کہا کہ میں اپنی ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ میں نے جب ڈاکٹر کو کال کی تو اس ٹائم پہ تو کوئی کلینک بھی نہیں کھلا ہوتا اور وہ بھی نہیں اٹھائے، اس کی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ روتی رہی، بہت زیادہ انزائٹی اٹیک ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے مجھے آپ ہی بیک سے فرنٹ تک بہت زیادہ پین ہونے لگ گیا اور اس پین کی وجہ سے آپ ہی مجھے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ ہی مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرا 6 منتھ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے اور میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی یہ رات میں نے بہت تکلیف میں گزاری، میں بہت زیادہ پریشانی میں تھی اور میں نے رو رو کے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اٹھی نماز پڑھی، کیونکہ آپ ہی میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکی، اس لیے میں نے چیئر کے اوپر ہی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ پاک میں ساری زندگی نماز تہجد پڑھوں گی، میرے بچے کو صحت دینا، جو میرے اندر پل رہا ہے اس کی حفاظت آپ کرنا اور اس کو صحت طاقت عطا کرنا۔ اور یہ بات ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے میاں کو کیا ہوتا جا رہا ہے اور اس میاں کی ان عادتوں کی وجہ سے میری اپنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پاس 2 بچوں کا ساتھ تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور میری پریشانی کو سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بس کمرے میں روتے روتے نماز تہجد پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئی، نیند تو آنکھوں میں تھی ہی نہیں اور اس وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے سکون ملنے لگ گیا۔ میں پہلے سورہ بقرہ نہیں پڑھتی تھی بلکہ اس کی
آخری آیات ہی پڑھا کرتی تھی، کیونکہ میری صحت اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں زیادہ کوئی چیز پڑھ سکوں، اور ڈپریشن انزائٹی نے مجھے اتنا زیادہ تکلیف میں ڈالا ہوا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی، میاں کے موڈ بھی سمجھ نہیں آتے تھے۔ اس لیے آپ ہی میں نے اسی رات سے ایک گلاس پانی پہ دم کر کے سورہ بقرہ کی آخری آیات اپنے میاں کو پلانی شروع کر دی، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ آپ ہی اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت زیادہ چینجز لے کر آئے۔ جب صبح میرے میاں گھر آئے تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اپنا خیال رکھتی۔ رات کا انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، میں کیونکہ بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انزائٹی کے اٹیکس ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو کہاں تھے تو ابھی میرے دل کو تسلی ہوئی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی ہاسپٹل میں داخل تھے جن کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور یہ ساری رات ان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ابھی یہ ایک نارمل بات ہے، کیونکہ ماں باپ بہن بھائیوں سے جتنی بھی لڑائی ہو جائے، انسان ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے کبھی بھی بری نہیں لگی کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملیں یا ان کی طرف جائیں۔ اور جو چیز میں سوچ رہی تھی اور جو انزائٹی کا اٹیک مجھے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی اور میں ساری رات روتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے آسانی میں بدل دیا۔ آپ ہی یہ بات سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون ملا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا اور بھی موقع مل گیا۔ اب ابھی میں کچھ کروں نہ کروں، لیکن رات میں تہجد کی نماز پڑھ کے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے اپنے میاں کو پانی کے گلاس پہ دم کر کے دیا کرتی تھی۔ ابھی یہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھنے لگ گئے، اور جو آج تک انہوں نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ اس بچے کو دنیا میں نہ لاؤ، اب ان کا موڈ بھی کافی حد تک بہتر ہونے لگ گیا تھا، اور ان کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، میری عقل میں ایک بات ڈالی، اور اس پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بہتری کی طرف لانا تھا وہ آ گئی۔ لیکن آپ ہی اتنے عرصے انزائٹی اور ڈپریشن کے اٹیکس کی وجہ سے مجھے کچھ فزیکل پرابلم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے اب ڈیلی بیسس پہ ڈاکٹر کا وزٹ کرنا پڑتا تھا۔ میں اوپر سے چل کے نیچے نہیں جا سکتی تھی، بہت مشکل سے جاتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا صبر کر کے تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے پھر میں پوری سیڑھیاں اترتی تھی۔ اس لیے چیز کو دیکھتے ہوئے آپ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے میاں کے دل میں اور بھی رحم ڈال دیا، اور اس نے کوئی نیچے والے پورشن کا بندوبست کر لیا جہاں پہ ہم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ اور اللہ کا کرم یہی تھا کہ اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم رہتے تھے، اسی کے ارد گرد ایک بلڈنگ میں ہمیں جگہ مل گئی تھی، جس کی وجہ سے جو انہیں سامان اٹھانے کی پرابلم تھی وہ بھی زیادہ فیس نہیں کرنی پڑی، کیونکہ علاقے کے لوگوں نے ہیلپ کی اور ہر سامان وہاں تک پہنچا دیا۔ آپ ہی ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے، میرا صحت مند چل رہا تھا، اور میں کافی زیادہ ویک تھی، کیونکہ سٹارٹنگ کے ڈیز میں جو مجھے چاہیے تھی میری ویکنس کو دور کرنے کے لیے توجہ پیار، اور جو مجھے ساتھ چاہیے تھا وہ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ ویک تھی، اور میری حالت بھی کافی زیادہ ویک تھی۔ اب آپ ہی میرے میاں مجھے ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، جو کہ اس علاقے کا سب سے اچھا ہاسپٹل تھا، اور یہاں پہ بہت ایکسپینسو اور اچھے ڈاکٹر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے ان سے میرا چیک اپ کروانا شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ کچھ میڈیسن دی اور کہا کہ آپ کافی کریٹیکل سچویشن میں ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ورنہ ہم آپ کو ڈلیوری سے پہلے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیں گے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ میرے بچے کی جو گروتھ تھی وہ کم تھی، اور میری بی پی ہائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ زیادہ تر میڈیسن بھی یوز نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا خیال رکھو، یہ بات میرے میاں نے بھی سنی۔ اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، میرے کھانے پینے کا خیال کرنا اور میرا ساتھ بھی بہت زیادہ دینا۔ انفیکٹ یہ میری آپ ہی مالش بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ٹانگوں میں سکون مل جایا کرتا تھا۔ میرے بہت زیادہ مسل ویک تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے بہت زیادہ کمزوری رہتی تھی۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ ہی مجھے ایک نوکرانی بھی رکھ دی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیٹھے بیٹھے مجھے ملکہ بنا دیا ہے اور ہر چیز مجھے عطا کر دی ہے۔ انہوں نے نوکرانی بھی رکھ دی تھی جو گھر کے سارے کام دیکھ لیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ میں اب بھی ہمیشہ ان کے لیے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ
اور بھی زیادہ باؤنڈ کر دے۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی۔ میں تہجد کی نماز پڑھ کے لازمی سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد دم کر کے ان کو دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپی ان کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ آنے لگ گیا۔ اور جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ انسان کا اورا کلین ہو جائے تو دوسرے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپی میں نے بہت ساری دعائیں بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے حال بھی بیان کیے، لیکن جو کمزوری تھی آپی وہ تو ٹائم لیتے ہی دور ہونی تھی۔ میں میڈیسن بھی کھا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اب مجھے کہا کہ آپ کے بیبی کی گروتھ کم ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پری میچور بیبی ڈیلیور کرنا پڑے۔ ابھی یہ بات سن کے میں بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسے بچے اکثر و بیشتر اب نارملٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سروائیو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور ایسے بچے آفٹر ڈیلیوری ان کی ڈیتھ ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کے آپی میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اب مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ میں شروع دنوں میں اپنا خیال نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میرا پہلا بیبی بہت آسانی کے ساتھ نارمل ڈیلیوری کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا، لیکن اب ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیزیرین کرنا پڑے گا۔ میں بہت گھبرا جاتی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے میاں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ مجھے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ میرا خیال کرتے تھے۔ انفیکٹ کئی کئی دن تک تو یہ جابس پہ بھی نہیں جاتے تھے، جس کی وجہ سے ابھی ان کا سارا ٹائم مجھے ملتا تھا۔ ان کی توجہ اور ان کی یہ دیکھ بھال کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سکون مل جاتا تھا۔ میں اپنی عبادات بھی آسانی کے ساتھ کر پا رہی تھی۔ اس لیے میں تہجد کی نماز جب پڑھتی تھی وہ میں نے بھی خود بھی پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ اب میں ریگولر بیسس پہ پوری پڑھتی تھی، اور اس پوری پڑھنے کے بعد ابھی میں اپنے اوپر دم کیا کرتی تھی، ساتھ ساتھ پانی بھی پیتی تھی اور اپنے میاں کو بھی پانی پلاتی تھی، تاکہ ہماری زندگی میں آسانی آ جائے، کیونکہ ابھی ہم اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے، اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہمیں فیس کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ میں نے جب بھی نماز پڑھنی یہی دعا کرنی کہ اللہ پاک مجھے آسانی عطا کرے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ کرے، اور مجھے سکون اور صحت والی اولاد عطا کرے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح رو رو کے دعا کیا کرتی تھی۔ میرا 8 منتھ سٹارٹ ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے مجھے اور بھی ڈرا دیا کہ میرا انہیں سیزیرین کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہی میری بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو رہی تھیں۔ اکثر و بیشتر ڈاکٹر مجھے میڈیسن دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بی پی ہائی ہو جانے کی وجہ سے میڈیسن میں نہیں کھا پاتی تھی۔ میری طبیعت اور زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں بیڈ پہ لیٹے لیٹے دعائیں کیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے صحت دے دے اور میرے بچے کو بھی زندگی سے دے، تاکہ وہ خیر خیریت سے اس دنیا میں آ جائے۔ ابھی میں بھی بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور اکثر و بیشتر مجھ پہ انزائٹی اٹیک ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ویک ہو جاتی تھی۔ یہ بات ڈاکٹر بھی بہت زیادہ دیکھ کے گھبرا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ہمیں سیزیرین کرنا پڑے گا۔ 8ویں مہینے میں بچے کا پیدا ہونا بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی میں بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی کہ میرا بچہ دنیا میں ٹائم پر ہی آئے۔ میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اور تہجد کی نماز لیٹ کر ہی پڑھتی تھی۔ باقی نمازیں بھی پوری پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، جس حد تک مجھ سے پڑھی جاتی تھی میں پڑھ لیتی تھی۔ اب ہی میں نے تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال سناتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں تو کرنی ہی تھیں۔ ڈاکٹر میرے سیزیرین کے لیے مجھے ہر طرح سے پریپیئر کر رہے تھے۔ میں یہ بات سن کے بہت زیادہ پینک ہو گئی تھی، اور اس رات میں بہت زیادہ روئی کہ اللہ تعالیٰ صبح کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ میرا ابھی آپریشن نہ ہو۔ مجھے آپریشن سے بھی ابھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جب ڈاکٹر صبح آئی اور اس نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تو مجھے ضرورت نہیں لگ رہی، لیکن اگر 3-4 دن تک ہم دیکھتے ہیں طبیعت دوبارہ خراب ہوئی یا بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ گئی تو ہم تمہارا بیبی کو ڈیلیور کر دیں گے۔ ابھی یہ بات میں سن کے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی رہی کہ اللہ پاک معجزہ کر دے۔ اب جہاں پہ میں ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھتی تھی میں نے 2 دفعہ پڑھنی شروع کر دی۔ 2.5 سپارے میں یہ صورت ختم ہوتی ہے، لیکن ابھی میں سارا دن ہاسپٹل میں رہتی تھی، کرنا بھی مجھے کیا تھا، وضو کر کے یہی
ज़रूरत पड़ती रहती थी, सुबह भी और शाम में भी। 3 दिन मैंने रेगुलर बेसिस पे सूरह बकरा पढ़ी और इसका पानी दम करके अपने लिए रख लेती थी। सुबह वाला पानी शाम में ख़त्म होता और शाम वाला पानी सुबह में ख़त्म होता था। इन 3 दिनों में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा सेहत अता की। कुछ डॉक्टरों की मेहनत भी काम लाई। जो मेडिसिन उन्होंने दी मुझ पे उसने प्रॉपर वर्क किया और अब डॉक्टर ने मेरी कंडीशन देख के मुझे डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि अभी तुम घर जाओ क्योंकि अभी तुम्हारी स्टेबिलिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से हम तुम्हें तुम्हारे टाइम पे ही सिजेरियन या देखेंगे क्या करना है। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी कर दी थी। मैं घर आई, मैंने शुक्राने के नफ़ल अदा किए और अल्लाह ताला से रो के यही दुआ की कि अल्लाह ताला मेरा ये वक़्त आसानी से गुज़ार दे, क्योंकि जो हालात मेरे हैं वो मेरा अल्लाह मियाँ बेहतर जानता है। अभी मेरी आदत नहीं थी कि मैं बार-बार पुरानी बातों को याद करूँ और पुरानी बातों की वज़ह से अपने आप को ख़राब करूँ। इसलिए मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र ही अदा करती रहती थी। मेरे घर में मेरे मियाँ का क्या और मेरी एक नौकरानी थी जो मेरा ख़्याल करती थी, जिसकी वज़ह से आप ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल जाता था। मुझ पे घर के भी काम का बर्डन नहीं था। अब सिर्फ़ मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता कर दे और मेरे बच्चे को इस दुनिया में खैर खैरियत से ले आए। अब भी जब मेरे दिन कंप्लीट हुए तो मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे नेचुरल पेन्स आ रहे थे। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उसने मुझे बताया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप ही ये 9 महीने मैंने जिस तकलीफ़ से गुज़ारे ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे मसले को हल किया, मेरी ज़िंदगी में आसानी लाई और मेरे बच्चे को खैरियत के साथ नॉर्मल डिलीवरी के साथ इस दुनिया में लाए, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री ज़िंदगी में, ये वो साल था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था और बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे मेरे बच्चों के लिए आसानी अता करे। अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेटे से दोबारा नवाज़ा है। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको जिस मुश्किल परेशानी से निजात दी और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको निजात अता करवाई, आपने हमारे साथ शेयर किया। और बहुत सारी बहनें मुझे कॉल करके कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है जब वो इस तरह की स्टोरी सुनती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है और उन चीज़ों को ऐड करने की उन्हें भी तौफ़ीक होती है, जो अक्सर व बेशतर वो सिस्टर जो कामयाबी पाती हैं, जिनकी ज़िंदगी में आसानी आती है और वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हैं, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा उन्हें आसानी मिलती है। तो जी, इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।